बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से सूरे कुरैश के कारवां में शामिल हैं, उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग कि जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, किसी भी खानवादे का हिस्सा हैं, किसी भी सलासिल से जुड़े हुए हैं, अमलियात के शौक़ में रूहानियत को हासिल करने के लिए, सलासिल के ज़िक्र व अस्कार की सही तालीमात को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और फिर वो आम लोग कि जो हमारे सलासिल से अक़ीदा रखते हैं, अक़ीदत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं और इस नीयत से हमारे सिलसिले के साथ जुड़े हैं कि उनके दुनियावी जो मसाइल हैं उनका हल उनको कुरान और सुन्नत की रोशनी में मिले। मैं तमाम लोगों को अपने ख़ानदान कादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारीकिया, शाज़लिया में एक बार फिर ताजवर औलिया सीज़न 2 के एपिसोड 4 में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है, और मैं एक बार फिर अपने चाहने वालों को उर्स गौसुल आज़म की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यकीनन ये वो महीना है कि जिसमें अगर आप वो अमाल करते हैं जो मंसूब हज़रत सैयदना कुतुब रुबानी, महबूब सुबहानी, मीर मीरा हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब हैं, तो हम इस महीने की बरकत से जल्द कामयाब हो जाते हैं। और बिलखुसूस वो अमाल जो आपकी ज़ात से मंसूब हैं, वो अमाल जो ख़ानदान क़ादरिया के बुज़ुर्गान दीन ने, औलिया कराम ने अपने मुरीदों को तालीम फ़रमाए। और यकीनन आज अगर मैं दौर हाजिर को देखता हूँ और इस इंतशार के दौर को देखता हूँ, इस दौर पुरफतन को देखता हूँ, तो मुझे आयत गौस याद आती है। आयत गौस जिसका ताल्लुक बिलखुसूस ख़ानदान क़ादरिया से है, कि जिसका ताल्लुक हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है, और तमाम ख़ानदान क़ादरियों के सरों का ताज है ये आयत। और बिलखुसूस कि जो नाकिस लोग हैं, ये आयत गौस उनको कामिल कर देती है, और जो कामिल लोग हैं, ये आयत गौस उनको अकमल कर देती है, और जो अकमल लोग हैं, यही आयत गौस उनको मुकम्मल कर देती है। तो इस आयत गौस के अंदर एक ऐसी तासीर है कि ये औलिया कामिलीन के मामूलात में रही है, और आयत गौस का ताल्लुक अगर मैं बात करता हूँ उस दौर की कि जो दौर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर मुबारक था, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद इस आयत से बड़ा शगाफ था, बहुत मोहब्बत थी। यहाँ तक के है कि इस आयत की बरकतों से आपको कई जंगों में फ़तह नसीब हुई। सहाबा कराम इस आयत से शिद्दत के साथ मोहब्बत रखा करते थे, और जितने भी कामिलीन सिद्दीकीन गुजरे हैं
ان سب کے معاملات میں یہ آیت لازمی رہی ہے، اور بالخصوص ان لوگوں کو یہ آیت تحفے میں ملی ہے خاندان قادریہ کے جو عملیات سے شغاف رکھتے ہیں۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کا علاج کرتا ہے، جو لوگوں کا علاج کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ آیت غوث کا عمل اپنی زندگی میں ایک بار کر لے، اس کی زکوٰۃ ادا کر لے، کیونکہ جو شخص آیت غوث کی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا اطمینان قلب نصیب کرتا ہے کہ جو کسی اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ وہ ساری زندگی اعمال کر لے، اس کو وہ سکون اور اطمینان اور یقین نہیں ملے گا جتنا اس کو اطمینان اور یقین اس آیت غوث میں ملے گا۔ کہتے ہیں کہ جب خاندان قادریہ کے مریدین میں جب کوئی شخص ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، کہ جب اس کے دل میں وسوسے آنے لگتے ہیں، خیالات آنے لگتے ہیں کہ یہ شیطان کے واروں میں سے ایک وار ہے کہ اس کو اپنے بزرگان دین، اس کو اولیاء کرام کے رسول سے اس کو دور کرنے کی جب شیطان پوری کوشش کرتا ہے، تو شیخ اپنے توجہ سے جو تصرف کرتا ہے تو ہمارے مرشد فرماتے ہیں وہ آیت غوث ہے۔ اگر میں آیت غوث کی اگر میں بات کرتا ہوں تو میں آیت غوث یہ وہ آیت ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جو شمال میں رجال الغیب جو اس وقت موجود بلکہ ہر دور میں موجود رہتے ہیں، وہ تمام رجال الغیب میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ تصرف کے حامی ہوتے ہیں، تصرف رکھتے ہیں، کہ ان کی طاقت دوسروں کی بنسبت کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی برکت ہی صرف اور صرف آیت غوث ہے۔ اگر آیت غوث کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور آیت نمبر اس کی 154 آیت نمبر ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 آیت ہے، اور اس آیت کو اگر ہم پڑھتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا غور و فکر سے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر 10 قاف موجود ہیں، اور 10 وہ کاف موجود ہیں جو چہل کاف کے کاف ہیں، یعنی کہ چہل کاف کی جو قوت ہے، سرکار غوث پاک کا جو باطنی فیض ہے جو چہل کاف میں ہے، وہ تمام کا تمام اس آیت کے جو نوری جو روحانی مخلوقات ہیں نا، ان کو قوت انہی کاف سے ہے۔ اگر ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں، آیت غوث کو، تو یہ آیت غوث کے اندر الف سے لے کے یا تک جو حرف تہجی ہیں، کمپلیٹ پورے 28 کے 28 حروف اس کے اندر موجود ہیں، کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عملیات کی دنیا کا سرتاج عمل جو ہے نا وہ آیت غوث ہے۔ یعنی کہ جو لوگوں کے علاج کرتے ہیں ان کے لیے تو ایسا ہے کہ آیت غوث پڑھنے والا جہاں جس جگہ پہ موجود ہوتا ہے وہاں پہ شیاطین جنات کی حاضری ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی مریض جس کے اوپر شیاطین جنات ہوں، مریض جس کے اوپر خبیث ہوں، وہ مریض جس کے اوپر جادو کیا ہوا ہو، اگر اس شخص کے جانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کے وجود کو چھوڑنے لگتا ہے، کیونکہ اس جو عامل ہوتا ہے آیت غوث کا، جو آیت غوث پہ ریاضت کرتا ہے، اس کے سامنے کوئی شیاطین کوئی جنات ٹک نہیں سکتا۔ تو میں آیت غوث کے بارے میں تفصیل سے آپ کو مزید بتاؤں گا اور اس کے طریقہ کار بھی سمجھاؤں گا۔ آج کی اس خاص ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ جو میرے پیر بھائی موجود ہیں، جو یہ حضور سے بہت محبت رکھتے ہیں، ہمارے سلسلے سے محبت رکھتے ہیں، آپس میں بہت محبت رکھتے ہیں، ان کو جب بلاؤ یہ تب آ جاتے ہیں، اپنی مصروفیات سب ترک کر دیتے ہیں، کہ جب کہتے ہیں کہ بھیا کی کال آئی ہے تو مجھے جانا ہے۔ بے شک تو یہ ان کی محبت ہے، اور عالم دین ہیں اور مفتی ہیں، شریعت کے مسائل دیکھتے ہیں، لوگوں کو جوابات دیتے ہیں، اور باقاعدہ پڑھاتے ہیں، اور لیکچرار ہیں، اور بہترین لیکچرار ہیں جو دین کا علم سکھاتے ہیں، جنہوں نے باقاعدہ طور پہ دینی جو کورسز ہیں اس کو بھی تشکیل انہوں نے دیا ہوا ہے، بڑے قابل ہیں، اور تفسیر بھی بہت احسن طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ میں نے جس اس پروگرام کے اندر دعوت دی ہے مفتی محمد شاہ زیب تاریکی صاحب کو،
تو مفتی شازیب طارقی صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنے چاہنے والوں کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ آئے اور ہم نے یہ جو محفل سجائی ہے سرکار غوث پاک کی نسبت سے، تو اس کا آج کے دن جو میں عمل جو میں لوگوں کو تعلیم کر رہا ہوں، یقیناً اس کی حقیقت سے آپ بھی واقفیت رکھتے ہیں، کیونکہ آپ نے میاں حضور کی صحبت میں رہ کے بھی یہ عمل کیا ہے۔ بالکل۔ تو اس کی جو فیضات ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں اور یہ آیت غوث ہے، اس کو پہلے یہ بتائیں کہ اس آیت قطب جو شمالی بھی کہتے ہیں ہم اسے، جی جی، تو اس کو آیت غوث کیوں کہا جاتا ہے اور اس کو سرکار غوث پاک سے کیا خاص نسبت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیا پہلے آپ کو اور آپ کے تمام محبین، متعلقین، متوسلین کو میری طرف سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو مہینہ جاری و ساری ہے، اس کی کافی برکتیں نصیب ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ بالخصوص آپ کو دونوں جہاں کی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جو آپ یہ کام کر رہے ہیں یہ قابل تسخیر و قابل فخر ہے، اللہ اس کی برکت ہم سب کو عطا فرمائے۔ سب سے پہلے بھائی اگر ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں نا اور اس آیت کے ترجمے کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی نہیں اس کو اپنے معمول میں رکھا، ہر قسم کی فتح یابی کے لیے اور دشمنوں سے نجات کے لیے، باطل قوتوں کو مٹانے کے لیے اور حق کا ساتھ دینے کے لیے، اور بالخصوص جو لوگ اس وے پہ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں نا ان کے لیے یہ آیت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل اتنا قابل تسخیر ہے اور جس کو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے کہ آپ دیکھیں کہ آیت اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اللہ فرما رہا ثم انزل علیکم من بعد الغم، ہم نے تم پر نازل کر دیا غم کے بعد امنتن، امن، سکون۔ اب یہ آیت اس کے بعد کیا فرما رہا اللہ، یغشا طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتم، مسلمانوں کا جو گروہ تھا وہ بغیر ٹینشن کے تھے اور اس حال میں تھے جنگ کی حالت میں، یعنی اس آیت کو اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ جنگ کی حالت میں اترا ہے اور احد کا نقشہ کھینچ رہا ہے، یہ احد کا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات کو، جس طرح سے آپ نے بادشاہ وقتوں سے ٹکر لیا، جس طرح سے آپ باطل قوتوں کے سامنے آئے، اور لازمی سی بات ہے ایک جنگ وہ ہے جو مجاہد کر رہا ہے، بارڈر کے میدان پہ وہ کھڑا ہے اور وہ جنگ کر رہا ہے اسلحہ لیس ہو، اور ایک جنگ وہ ہے جو اللہ کے ولی مسلح پہ بیٹھ کے دعاؤں کے ذریعے کر رہے ہوتا ہے۔ بے شک جنگ ہمیشہ سے دو طریقے سے ہمیشہ سے ہر دور میں ہاں ہمیشہ سے میرے مصطفیٰ نے بھی جنگ کے لباس پہنا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں بدر کا میدان ہو، احد کا مقام ہو، بدر کے میدان میں تو میرے مصطفیٰ نے باقاعدہ خیمے لگائے اور حضور علیہ السلام پوری رات اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا ایک ظاہری جنگ کو جیتنے کے لیے باطنی اسباب چاہیے ہوتا ہے۔ بالکل۔ اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بہت ساری جنگ ہوئی، لوگ کہتے ہیں کہ بظاہر کوئی جہاد میں اس طرح سے شامل نہیں، حالانکہ شامل ہوئے آپ اب بظاہر شامل بھی ہوئے، لیکن حقیقت میں باطنی طور پر ان اعمال کے تھرو یہ جو وظائف اللہ نے بیان کیے، یہ جو آیت اللہ نے بیان کی ہے، اس کے ذریعے آپ نے جو روحانیت کے ذریعے مدد کی وہ قابل جو ہے، آپ یہ سمجھیں کہ اس کو بیان کرنا اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا جن آیتوں کے ذریعے۔ اب اس آیت کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احد کے میدان کے صحابہ کے لیے، وہ جو ایک مومنوں کا گروہ ہے جو اللہ پر اتنا یقین رکھتے ہیں، ہمیں ذرا سی ٹینشن ہوتی ہے نا بھیا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان ہم کریں اب یہ مجھے پتہ چل جائے یار میرا کوئی مد مقابل کوئی دشمن اللہ نہ کرے وہ مجھے میرے پاس آ رہا ہے، میرے سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے، تو میں ہر ایک کو چوکنا کروں گا اور تیاری کروں گا، یہ نہیں کہ جا کے سو جاؤں گا، ایسے ہی بندہ اس وقت نیند نہیں آتی۔ بالکل۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ احد کا میدان تھا، یہ آیت نازل ہوئی، ہمارا حال یہ تھا کہ ہم جنگ کی تیاری میں بھی تھے، لیکن کئی صحابہ مجھ سمیت ایسے تھے کہ تلوار پکڑتے اونگ آتا تلوار نیچے گر جاتی جنگ کے میدان میں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم ایسی دلی کیفیت، یقینی کیفیت کے اندر تھے کہ ہمیں پتہ تھا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور فتح عطا فرمائے گا اسی آیت کے صدقے۔ اسی آیت کے ساتھ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشا طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتم، اور ایک گروہ کون سا ہے جو اس توہم کے اندر تھے، اس وہم کے اندر تھے، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ کہتے تھے یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہونا، کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمیں قتل کرے؟
اللہ نے فرمایا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بِيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ۔ اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں اگر موت آنی ہوگی نا تو تم کسی بھی جو ہے غار میں چلے جاؤ، کسی بھی سوراخ کے اندر داخل ہو جاؤ، اللہ نے جو تقدیر لکھ دی ہے تم اس کو ٹال نہیں سکتے، بلکہ وہاں تک پہنچ جائے گی موت۔ اور یہاں تک قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ تم اپنے آپ کو بڑے بڑے قلعوں میں چھپا لو، موت نے تمہیں آ گھیرنا ہے۔ فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم۔ اور جس کی موت اللہ تبارک فرماتا ہے ہم نے جس کی موت جہاں پہ مقرر کر دی اس نے وہاں خود پہنچ جانا ہے۔ بالکل یہ آیت اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، وہ خود وہاں پہنچ بالکل جائے۔ ایسے ہی تو ہر دور کے اندر اولیاء کرام نے یہ سمجھ لیں کہ کفار کے خلاف باقاعدہ طور پہ دعائیں بھی کی ہیں۔ اور اگر میں حضرت ایک مجھے بزرگ کا واقعہ یاد آتا ہے اسی آیت غوث کی نسبت سے، کہ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ تھے حضرت شیخ غوث محمد گوالیار رحمۃ اللہ علیہ۔ رحمۃ اللہ تعالی، بالکل بالکل حضرت غوث محمد گوالیار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے باقاعدہ طور پہ جنگیں لڑی ہیں اس آیت کے دن۔ بھیا ابن العربی علیہ رحمہ کا کردار، ہم اسی آیت پہ بات کریں، ابن العربی علیہ رحمہ کا کردار کسی سے چھپا ڈھکا نہیں ہے، اور جتنی جنگیں آپ کے زمانے آپ میں، اپنی بات کو کنٹینیو رکھیے گا۔ سب سے پہلے میں بتا دوں کہ حضرت شیخ محمد محی الدین ابن عربی کون تھے؟ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ آپ کے والد کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، تو آپ کو پتہ لگا کہ بغداد میں ایک غوث العظم ہے کہ جنہیں غوث العظم سے پکارا جاتا ہے، تو آپ کے والد سفر کر کے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور آپ کی محفل میں بیٹھے اور آپ سے فرمایا کہ حضور میری اولاد کے لیے آپ دعا فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے نصیب میں تو کوئی اولاد نہیں ہے۔ آپ رونے لگے زاروں قطار۔ کون؟ حضرت شیخ محی الدین ابن العربی کے والد محترم۔ تو آپ زاروں قطار رونے لگے۔ آپ نے کہا حضور آپ دعا فرمائیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تم کھڑے ہو۔ آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میری پشت سے پشت ملا لو۔ سبحان اللہ۔ تو شیخ محی الدین ابن العربی کے والد نے سرکار غوث پاک کی پشت سے پشت ایسے ملائی، اور کچھ دیر آپ بیٹھے اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ ہم نے تمہیں اپنا ایک فرزند عطا کیا، سبحان اللہ، اس کا نام تم محمد رکھنا، بے شک، اور محی الدین اس کا لقب رکھنا ہمارے نام پر۔ بالکل تو بالکل۔ شیخ محمد محی الدین ابن العربی جو ہیں، تو آپ کے پاس جتنا بھی اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا تھا وہ حضور غوث پاک ہی کی برکت سے عطا کیا تھا۔ اور وہی آیت غوث کا ایک جھلک آپ کو ابن العربی میں نظر آتا ہے، ابن العربی میں نظر آتا ہے۔ بہت کمال کی بات کہی۔ بالکل وہی جھلک آپ کو نظر آتا ہے ابن العربی علیہ رحمہ میں، کہ باقاعدہ آپ جو ہے مجاہدوں کی تربیت فرماتے ہیں، اور ایسے ایسے بادشاہوں کی آپ دیکھ لیں خلافت عثمانیہ کے اندر تقریباً جو جنگیں جو لڑی ہیں وہ ابن العربی علیہ رحمہ کے قدموں کے دھول کے صدقے ہی فتح یابی حاصل ہوئی۔ ورنہ جو ارطغرل غازی تھے وہ ایک چند قلیل لوگ تھے، بالکل بالکل، مطلب کثیر تعداد میں نہیں تھے۔ بھیا اگر میں اس پہ عرض کروں آج مسجد اقصیٰ کو لے کر جتنے معاملات ہیں، جی بالکل، تو وہی آپ کے مرید تھے جنہوں نے اپنے اس میں دارالحکومت میں اور خلافت عثمانیہ ہی کے وہ خلیفہ تھے، جنہوں نے ابن العربی کے مرید بھی تھے، چاہنے والی بھی تھے، اور ان کے دور ہی میں مسجد اقصیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کے۔ اچھا چلیں اب ہماری بات چھڑ گئی تو ہم مسجد اقصیٰ کی طرف بھی آتے ہیں۔ تو مسجد اقصیٰ کی اصل ایسی کیا تاریخ ہے کہ جس میں کئی دفعہ جنگوں کا سامنا ہوا، اس کی اصل وجہ کیا ہے مسجد؟ اس میں بھیا سب سے بڑی بات دیکھیں یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی دلی خواہش تھی، جس مقام پر آج مسجد اقصیٰ بیت المقدس اللہ کے نبی کی موجود ہے، خواہش تھی، بالکل، کہ ایک عبادت گاہ بنائی جائے۔ صحیح۔ آپ نے کوشش کی لیکن وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے شہزادے حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت اور نصیحت کی کہ بیٹا میرے بعد جو ہے آپ کو اس جگہ مسجد عبادت گاہ تعمیر کرنی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام لگ گئے، لیکن اس کو تعمیر کرنا بڑا مشکل تھا۔ قرآن کی آیت موجود ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کیونکہ آپ کی حکومت جہاں انسانوں پر تھی وہاں جنات پہ بھی تھی، تو آپ نے جنات کے ذریعے مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع کی، بیت المقدس کی تعمیر شروع کی۔ اچھا آپ کا معمول یہ تھا، قرآن اس کو بیان کرتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب لگایا نا تو یہ جنات کام کرتے، جب حضرت سلیمان علیہ السلام ادھر ادھر ہوتے تو یہ جنات بھاگ جاتے،
حضرت سلیمان علیہ السلام ایک لاٹھی لے کر آپ بیٹھ گئے اس طرح سے. صحیح ہے. اچھا آپ بیٹھے رہے اور آپ ایسے بیٹھے رہے نا, جنات اپنا کام کرتے رہتے اور اسی پہ آپ نے کام آپ نے شروع کیا. تو اب ہوا یہ کہ بھیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی تقدیر غلبہ آئی, آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جانا تھا, انتقال کا سلسلہ ہوا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسی طرح سے بیٹھے ہوئے تھے, آپ کی روح اسی حال میں قبض ہو گئی. اچھا جنات تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام ملاحظہ کر رہے ہیں. ایک عرصہ گزرنے کے بعد جب دماغ سے وہ لاٹھی دماغ اس کو لگی اور وہ لاٹھی ٹوٹنے لگی, حضرت اچھا سلیمان اس وقت مسجد الاقصیٰ کی تعمیر چل رہی تھی. مسجد الاقصیٰ کی تعمیر کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی جب آپ کا وصال ہوا تھا. وصال ہو چکا تھا آپ کا, لیکن تعمیر کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. اور آپ جنات یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں, وہ اپنے ڈیوٹی میں لگے ہوئے ہیں, تعمیر دن و رات وہ تعمیر کا سلسلہ چل رہا ہے. ادھر تعمیر کمپلیٹ ہوئی, ادھر دماغ لکڑی کو لگنے شروع. اچھا جیسے ہی لگنے شروع ہوا تو تعمیر اپنے اینڈ کے مراحل میں تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم اقدس نیچے کی طرف تشریف لایا. جنات نے کہا بھائی یہ کیا ہوا, حضرت سلیمان علیہ السلام تو موجود نہیں ہے اور یہ کام تو ہو چکا تھا. اس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کے دور میں وہ ایک مسجد بیت المقدس مسجد اقصیٰ تعمیر ہوا. اچھا اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس پر عیسائیوں نے قبضہ کیا. اچھا عیسائیوں نے قبضہ کیا, یہ سلسلہ چلتا رہا, آقا علیہ السلام کا دور رہا. اچھا اس کو اسی لیے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے, ہیکل سلیمانی. بالکل. اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کو پتہ بھیا کہ آپ نے کئی جادوگروں کا مقابلہ کیا, اور آپ کا جو تخت تھا نا اس تخت کے نیچے کئی جادوئے خزانے اور اس طرح کی چیزیں وہ آپ نے دفن کیا ہوا تھا, اور اسی کے اوپر آپ کا تخت لگا ہوا تھا. اصل جھگڑا اس بات کا ہے کہ وہ خزانہ کیا ہے. اچھا میں ایک بات مجھے یاد آ گئی, اس آیت غوث کو آیت سکینہ بھی کہا جاتا ہے. آیت سکینہ بھی کہا جاتا ہے, بالکل ایسے ہی. جیسے تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے حصے میں آیا تھا. جی جی. جیسے تابوت سکینہ کی برکت سے اس دور میں بڑی جنگیں جیتی جاتی تھی. مطلب جس کے بعد وہ تابوت سکینہ ہوتا تھا اس کو فتح ملتی تھی. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. اس لیے اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کو آیت سکینہ بھی کہا جاتا ہے, کہ جو شخص یہ آیت پڑھتا ہے یہ سمجھ لو کہ ایسا ہے کہ جیسے اس کے بعد تابوت سکینہ ہے. تابوت سکینہ بالکل جیسے تابوت سکینہ کی برکتیں ہیں, جیسے تابوت سکینہ کی روحانیت تھی, یعنی کہ اس کی برکتیں تھی. جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے دنیا میں آخرت میں فتح نصیب کرے, کامیابی نصیب کرے, آج فتح اس پہ غلبہ اس کو نصیب ہو, کفار پر بھی اور اس کو اس اپنے نفس پر بھی. بالکل بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی اپنے نفس پر. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ سلسلے کی تعلیمات کو لے کے چلتا ہے, اب وہ ریاضت کرتا ہے, تو اب جب ظاہر سی بات ہے جب وہ ریاضت کرتا ہے نا تو اندر وسوسے خیالات بہت آتے ہیں. تو اولیاء کرام پھر آیت سکینہ جو جسے آیت غوث کہتے ہیں, پھر یہ پڑھنے کو جب تعلیم کرتے ہیں نا تو اس سے یہ سمجھ لو کہ اس کو فتح نصیب ہوتی ہے. بڑی کمال کی یہ آیت غوث ہے, یہ بالکل بالکل ایسے آیت غوث ہے. اچھا اب مسجد اقصیٰ جو ہے, اب قرآن میں بھی مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے. میں اگر یہاں پہ ایک بات عرض کروں کہ ہم مکہ جانے کی خواہش رکھتے ہیں, ہم مدینے جانے کی خواہش رکھتے ہیں, ہم نجف اشرف جانے کی خواہش رکھتے ہیں, لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی کہے کہ یار ہمیں مسجد اقصیٰ بھی جانا ہے. کیوں؟ ان کو پتا کہ مسجد اقصیٰ تو جب ہم جائیں گے تو معاملات پھر تو کچھ اور ہو جانا ہے, اور وہاں کے جو مسائل ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتوں جو 70,000 انبیاء کی مسکن رہی ہے. اچھا برکتوں سے کیا مراد ہے؟ بھئی برکتوں سے لازمی سی بات ہے. اب دیکھیں نا, اب خانہ کعبہ ہے, بالکل روضہ رسول ہے, سبحان اللہ, ٹھیک ہے نا. اب مسجد اقصیٰ ہی کا کیوں ذکر ہوا ہے کہ ہم نے وہاں برکتیں رکھی ہیں؟ وہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ بھیا دیکھیں, برکت اٹ سیلف کسی جگہ سے نہیں ہے, برکت کا تعلق اللہ کے محبوبوں کے ساتھ ہے, یعنی کہ امر سے ہے, امر سے ہے, اس کے حکم سے, اس کے حکم سے. اب لازمی سی بات ہے مدینہ کی جو فضیلت ہے وہ میرے مصطفیٰ کی وجہ سے, حضور کی وجہ سے. اللہ یہ فرما رہا لا اقسم بہذا البلد, ٹھیک ہے. اب مسجد اقصیٰ
تقریباً انبیاء کے مسکن رہا، حضرت داؤد علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت شعیب علیہ السلام ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام ہو، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام، اور میرے مصطفیٰ جہاں پر 70,000 انبیاء کی امامت کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں، جہاں سے میرے مصطفیٰ ایک وہ سفر جو ایک روحانی سفر ہے اور جو ایک خاص سفر ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کی ابتدا مسجد اقصی سے ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے، اور پھر اللہ کیا فرماتا ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم دکھا دیں گے اپنی نشانیاں۔ بڑے کمال کی بات ہے کہ یعنی مسجد اقصی ایک ایسی عبادت گاہ ہے اور جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ہماری علامتوں میں سے، نشانیوں میں سے، سیمبل میں سے ہے۔ بالکل۔ اب اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کا جب زمانہ آتا ہے، اچھا حضرت عمر فاروق کا جب زمانہ آتا ہے تو آپ حضرت ابو عبیدہ جراح کے لشکر آپ تیار کر کے وہاں بھیجتے ہیں۔ جب وہ لشکر وہاں جاتا ہے تو وہاں کی جو صہیونی طاقتیں ہیں، جو یہودیوں کے بڑے بڑے عامل راہب تھے، جو آج تک ہیں، انہوں نے دیکھا، دیکھ کے سمجھ گئے کہ یار یہ بڑے کمال کے لوگ ہیں، کیونکہ ان کا ظاہری اگرچہ اسلحہ ہے نہیں لیکن باطنی حکومت بڑی ہے۔ بالکل باطنی ان کی حکومت بڑی ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم کا سارا فیض ان کے اوپر ہے، اس آیت غوث کا فیض ان لوگوں کے اوپر ہے۔ آج کے دور میں، دور حاضر میں جو مسلمان جہاں کہیں بھی موجود ہیں، جو کسی بھی ملک میں موجود ہیں، وہ اپنے ان بھائیوں کی اس آیت کے ذریعے کس طرح مدد کر سکتے ہیں کہ جو ان کی روحانی اور غیبی مدد ہو، اس کا اصل طریقہ کس طریقے سے ہم آیت غوث سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ بھیا اس میں میرے علم میں جو ایک عمل ہے وہ بہت خاص عمل، وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمنوں کی طرف وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ اچھا، اب ہمیں یہ ملتا ہے اس آیت سے، حضور کے اس طریقے سے، کہ ہم باقاعدہ طور پہ اس آیت غوث کو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے ہم یہ عمل کریں تو ہم کامیاب ہوں گے۔ کامیاب ہوں گے اگر ہم 11 مرتبہ، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کتنے کچھ کر لو، جی جی کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ نہیں ہم تو حضور کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ بالکل اگر اسی آیت کو 11 مرتبہ پڑھ کے یقین کامل کے ساتھ اگر ہم اس کو کفار کی طرف، یعنی جو جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، جن اسٹیٹ کی طرف ظلم جو کر رہے ہیں، جس طرح کے لوگ، ان ظالموں کی طرف ہم اس آیت کو پڑھ کے اور مٹی کو لے کے، یا نہیں تو اشارہ کر کے ہم پڑھتے ہیں، اور اس نیت سے کہ اللہ ان لوگوں کو غرق اور نیست و نابود فرما، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یقین اور کامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت غوث، آیت سکینہ کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا خاص کرم فرمائے، بڑا خاص کرم فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آیت سکینہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو خیر ایک معاملات ہیں جو دور حاضر میں جیسے حالات چل رہے ہیں، جس دور میں ہم ہیں اس وقت۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے ان لوگوں کی طرف سے جو اپنے ہی مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، جو اپنے ہی مسائل میں گرفتار ہیں، جو اپنی پریشانیوں میں ہیں۔ کوئی رزق کی پریشانی میں ہے، کوئی جادو کی پریشانی میں ہے، کوئی شیاطین جنات کی پریشانی میں ہے، کوئی آسیب کی پریشانی میں ہے، کوئی نظر بد کی پریشانی میں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا گھر برباد ہو گیا، اس کا کاروبار ختم ہو گیا۔ تو یاد رکھنا کہ جو شخص آیت غوث کو اپنے معمول میں رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر قسم کے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ ڈر ہو کہ یار یہ میری جاب اچھی ہے اور میری یہاں پہ اچھی سیلری ہے، اب ایک ڈر ہوتا ہے کہ یار اس سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ جس سے اس کا باس اس کو اس سے فارغ کر دے، اس کو اطمینان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، تو وہ اس آیت غوث کو 11 مرتبہ پڑھنا شروع کر دے۔ یقین جانیے کہ اس آیت کی برکت سے آپ کو اتنا اطمینان ملے گا، اتنا یقین کامل آپ کا ہوگا اور اتنا سکون آپ کو ملے گا کہ آپ کسی قسم کی آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی فکر نہیں ہوگی، اور بلکہ وہ جو آپ کے جو مالک ہوگا، جو باس ہوگا، وہ بھی آپ کے ساتھ بہت اچھا اخلاق سے پیش آئے گا۔ اس آیت کی برکت میں نے بہت دیکھی ہے۔ باقاعدہ طور پر ہمارے سلسلے کے اندر جو جب مرید کیا جاتا ہے، جب شجرہ تعلیم کیا جاتا ہے، تو ہمارے شجرے میں باقاعدہ طور پہ یہ آیت قطب شمالی کے نام سے موجود ہے، ایسے ہی، اور اس کو پڑھنے کا حکم ہے۔ اچھا، میرا ایک دل کر رہا ہے اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی میری خواہش ہے کہ ہم کچھ منقبت سن لیں سیدنا غوث الاعظم کی، سبحان اللہ، تاکہ ایک ماحول بن جائے اور جو میرے سننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، وہ لوگ بھی اس کو دیکھ لیں۔ تو آپ لوگ بھی چاہتے ہیں نا کہ ہم دیکھیں کوئی نہ کوئی ہم تحفہ پیش کرتے ہیں، کہ جیسے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ کے تحفہ پیش کرتے ہیں، اسی طرح ہم دربار غوثیت میں منقبت پڑھ کے ہم وہ تحفہ پیش کرتے ہیں۔
اور آپ لوگ جس کے جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حل کرنے والا ہے. ہم اس پہ بھی بات کریں گے. مجھے بھی اس عمل کا طریقہ کار بھی سمجھانا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم ایک منقبت سن لیتے ہیں اور اس منقبت میں آپ لوگ میرے ساتھ شامل ہو جائیے. بسم اللہ الرحمن. پیارا کلام جی عطا ہو. اور دیکھیں میں آپ سے چاہوں گا تھوڑی سی معذرت کہ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ کو دستگیر کہہ کے پکارا گیا ہے. آپ سچے دل سے حضور غوث پاک کا تصور کریں اور جو آپ کے مسائل ہیں جو آپ مانگنا چاہتے ہیں آپ یہ دیکھیں, آپ یہ سوچیں کہ آپ دربار غوثیت میں ہیں, آپ دستگیر کی بارگاہ میں ہیں, آپ نے صرف انہی سے طلب کرنا ہے. اللہ نے اپنی دست قدرت سے دیکھیں اللہ کا فضل ہوا ان پر, اللہ نے یہ اختیار دیا ان کو کہ وہ دستگیر بنے جیسے غریب نواز خواجہ خواجگان. تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کلام ہو جائے کہ جو مانگنے سے ہو. کیا حضور امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج آزم امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوا کو نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوا کو اور اب ڈوب تو بچا آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہاں ہم نے جس وقت یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ماشاء اللہ ہو گئی. آپ لوگ بھی کو کلام پسند آیا ہوگا. ہمیں فخر ہے کہ ہم مرید خاندان قادریہ بے شک بے شک ہمیں فخر ہے اس بات.
اور مزید ہم گفتگو کریں گے مفتی شادیب صاحب سے. تو سب سے پہلے میں آپ کو آیت غوث کا طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو عام لوگ ہیں، کہ جو ڈپریشن کا شکار ہیں، جو انزائٹی کا شکار ہیں، کہ جو ڈیمینشیا کا شکار ہیں، جن کے پاس اسٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے، جن کو کچھ سمجھ نہیں آتا، پرابلمس میں رہتے ہیں. جب کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں کہ جو ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، ان کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. آیت قطب غوث عصر اور مغرب کے درمیان آپ نے اسی آیت کو 133 مرتبہ پڑھنا ہے. اچھا 3 دن کا یہ عمل ہوگا. اچھا 3 دن وہ آپ کون سے لیں گے؟ بدھ، جمعرات اور جمعہ. یہ 3 دن بدھ، جمعرات اور جمعہ عصر اور مغرب کے درمیان 133 بار پڑھ لیں. اچھا جو لوگ 133 بار نہیں پڑھ سکتے وہ 40 مرتبہ پڑھ لیں. اچھا جو لوگ 40 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے وہ 11 مرتبہ کم از کم اس آیت کو پڑھ لیں. اچھا اس میں بدھ، جمعرات، جمعہ یہ 3 دن خاص ہیں، اور اس کے علاوہ یوم عبیس، یعنی کہ وہ 3 دن جو چاند کی 13، 14 اور 15. اچھا جو لوگوں کے علاج کرتے ہیں، جو لوگ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ خاص ہے کہ وہ چاند کی 13، 14 اور 15 کو 133 بار عصر اور مغرب کے درمیان ہی پڑھی جائے گی. اس کا وقت ہے اس کا وقت ہے اس آیت کا، کہ آپ اس کو اس وقت اس آیت میں پڑھیں گے. یقین جانیے جس فتح کے لیے پڑھیں گے آپ کو وہ نصیب ہوگی. اچھا جس شخص کے اوپر جادو ہوا ہو، جو شخص جادو کی وجہ سے بہت پریشان ہوا ہو، اس کے گھر ڈسٹرب ہو گیا ہو، گھر میں بیماریاں داخل ہو چکی ہوں، وہ شخص آیت فتح، آیت غوث یہ پڑھنا شروع کرے. آپ دیکھیے گا اس کی برکت سے، اس کو خالی معمول میں رکھنے سے ہی آپ ان مسائل سے چھٹکارا پانے لگتے ہیں. اس کے بزرگان دین اولیاء کرام نے کئی طریقے فرمائے، سمجھائیں، یہاں تک کہ میرے مرشد نے جو اس کے طریقہ کار سمجھائیں. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے وہ 360 مرتبہ روزانہ 40 دن میں اس کو مکمل کرے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. اس کی آیت غوث کی، آیت قطب شمالی جسے کہا جاتا ہے. اچھا جو شخص 40 دن کے اندر 360 بار روزانہ پڑھ کے 40 دن مکمل پڑھتا ہے، اور ترک جمالی اور جلالی کے ساتھ کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ جو شمال کے رجال الغیب ہیں، جو شمال کے قطب ہیں، اگر کوئی شخص چاہے کہ ان سے ملاقات ہو، ان کا فیض ملے، ان کی برکتیں اس کو ملیں، تو وہ شخص 40 دن کا اس کا چلہ کر لے، اس کا آیت قطب شمالی کا، اور 40 دن کا چلہ ایسے کرے کہ وہ روزہ رکھے اور احرام باندھ کر پڑھے. اچھا جب وہ روزہ افطار کرے نا تو وہ چاول سے روزہ افطار کرے. اچھا چاول اتنا پکائے کہ آدھا وہ خود کھائے اور آدھا وہ خیرات کر دے، کسی میں تقسیم کر دے، اور 360 بار پڑھے ترک جلالی جمالی کے ساتھ. تو اگر کوئی شخص ایسا کر لیتا ہے تو اس کو زندگی میں کسی عمل کرنے کی حاجت نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ کبیر ادا کرنا چاہے، آپ لوگ یہ طریقے لکھتے رہے نا اپنی بیعت شاذلیہ میں، کہ آپ لوگوں کے کام آئیں گے، آپ کی اولادوں کے کام آئیں گے. یہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے کے طریقے جو میاں حضور نے خود تعلیم فرمائے، جو ہم اپنے مریدین کو تعلیم کرتے ہیں، یہ وہ طریقہ کار ہیں. اچھا جو شخص اس کی زکوٰۃ کبیر ادا کرنا چاہتا ہے وہ 360 مرتبہ روزانہ 1 سال تک اس کی زکوٰۃ ادا کرے. اچھا جب اس کو 360 مرتبہ 1 سال تک زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو 1.25 لاکھ کی تعداد اس کی مکمل ہو جاتی ہے. اور تسخیر کے لیے، کامیابی کے لیے، فتح کے لیے، جس کو یہ اگر یہ پڑھ کے دم کر کے دے دے تو وہ اس کا کام آسانی ہو جاتی. میں چاہتا ہوں کہ جس دور حاضر کے اندر ہم لوگ موجود ہیں تو کم از کم اس کو اپنے ورد میں 11 مرتبہ ضرور رکھیں. چلیں میں آپ کو یہاں تک کی چھوٹ دے دیتا ہوں کہ اگر 11 مرتبہ نہیں رکھ سکتے کم از کم 3 دفعہ ضرور کر لیں. سبحان اللہ. یعنی تو 3 دفعہ تو پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، بالکل پڑھ سکتے اور 3 دفعہ پڑھنے میں اگر کوئی ناقص پڑھنے والا ہوگا، کمزور ہوگا پڑھنے میں، تو میرے خیال سے 10 منٹ لے لے گا. وہ بہت زیادہ اگر رک کے بھی دیکھ کے بھی پڑھے گا تو وہ آسانی کے ساتھ 5 منٹ میں آرام سے پڑھ لے گا اس کو. بالکل ایسے ہی. تو اور الحمدللہ میاں حضور نے
آئے ہیں، آپ سے بھی اس کا چلہ کروائیں. بالکل الحمدللہ اچھا، الحمدللہ. اس چلے کے دوران اگر کوئی آپ کے مشاہدہ ہو یا کوئی آپ نے اس کی کوئی برکتیں دیکھی ہیں خود، آپ اپنے ذاتی اس پہ بتائیے گا مجھے کہ اس کے میں مقصد کیا، اس میں روحانیت میں آپ نے کیا محسوس کیا کہ اس سے روحانیت میں آپ کو اضافہ ہوا یا کچھ کامیابی ملی، کیا کیفیت ہوئی اور کس طرح کیا آپ نے یہ؟ بھیا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میں کافی پریشانی کے عالم میں تھا. اور ہر بندے کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملات تو ہوتے، تو اللہ کے فضل سے اچھا میاں نے خود ہی مجھے بیان فرمایا نا کہ کہنے لگے تم وہ آیت کتب شمالی نہیں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا بھائی میاں کون سی آیت؟ خود ہی میں نے کہا میاں آپ فرمایا بولے ثم انزل علیکم. میں نے کہا جی میاں یہ تو مطلب حفظ تو کیا ہوا یاد تو ہے لیکن پڑھا نہیں آج تک. میں نے کہا اس کو اپنے معمول میں رکھو، اس کو اپنے معمول میں رکھو. اب اس کی برکت یہ ہوئی کہ ان دنوں میں اتنی بے چینی والی میری کیفیت ہوتی تھی، الحمدللہ اس کے بعد اتنے مسائل، لوگوں کے پریشانیاں، لوگوں کے معاملات اور دشمنوں کے جو معاملات ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے سکون عطا کیا. سکون، بالکل سکون عطا کیا کہ ٹینشنوں سے، اگرچہ پہاڑ جتنی مشکل ہے نا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کے صدقے اللہ تبارک و تعالی اس پہاڑ جتنی مشکل سے نکال دیتا ہے. نکال دیتا ہے. اور یہاں تک کہ اس کے بارے میں ہے، آیت کے بارے میں، کہ اگر آپ کے اوپر پہاڑ جتنا قرضہ ہو، بالکل 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 ایسے ہی ہے. مطلب آپ قرضے تلے دبے ہو، آپ کو کوئی راستہ نہ دکھائی دے رہا ہو، آپ آیت غوث پڑھنا شروع کر دیں. آیت غوث پڑھنا ایسا ہی ہے. آپ 3 دفعہ اپنے معمول میں رکھنا شروع کر دیں، دیکھیں آپ کے قرض اتر جائے گا. اس کے ایسے سبب بنیں گے کہ آپ کے ذہن و گمان میں نہیں ہوگا. ذہن و گمان نہیں ہوگا. اچھا، رزق کی فراوانی کے لیے بھی بہت زبردست ہے یہ آیت. بالکل بالکل رزق میں خیر و برکت کے لیے، خیر و برکت کے لیے. جو لوگ اس کو اپنے معمول میں رکھتے ہیں نا، پھر وہ خود اس کا مشاہدہ کریں گے، بے شک پھر وہ خود اپنے اندر تبدیلیاں دیکھیں گے. اچھا، آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. بیٹا کال آئے تو مجھے بتا دینا، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، اجازت کے لیے بھی کال کر سکتے ہیں. میری طرف سے تو آیت کتب غوث کی آپ لوگوں کو اجازت ہے، اور جو لوگ میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں، اس کا عمل کرنا چاہتے ہیں، عمل کی اجازت ہے. اگر اس کو اپنے ورد میں رکھنا چاہتے ہیں تو ورد میں رکھنے کی اس کو اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ میں تو چاہوں گا کہ اگر اس کو ایک بار جو ہے پڑھ بھی لیا بالکل جائے بالکل 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 تو وہ زیادہ مناسب بالکل ہوگا. بالکل. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. بے شک دلوں کا اطمینان بے شک اللہ ہی کے ذکر سے ہے. بالکل ایسے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو میری طرف سے چاہنے والوں کو اس آیت غوث کی اجازت ہے، اور باقاعدہ طور پہ ہمارے سلسلے کے اندر جو مرید ہوتے ہیں، جو شاگرد ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ طور پہ حکم دیا جاتا ہے کہ یہ آیت پڑھیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میں انڈیا سے محمد شعیب بات کر رہا ہوں، انڈیا حیدرآباد سے. تھوڑا سی آواز. جی بولیں. ہلو جی میں سن رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب میں سوریہ قریش کے لشکر میں شامل ہوں اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت طلب بھی لی ہے. ڈاکٹر صاحب میں 313 سوریہ قریش کر چکا ہوں
मैं 313 से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ डॉक्टर साहब, कुछ ना कुछ परेशानियों में मुब्तला हूँ। जी जी इसका हल बताइए। और डॉक्टर साहब ये आयत गौस की भी 11 मरतबा रोजाना पढ़ने की इजाजत अदा फरमाइए मुझे। ठीक है, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। बाकी आप मैंने आपको दिया, आप कमेंट्स पढ़ के ना अगर कुछ हो तो आप मुझे बताइएगा, कि मुझे थोड़ा सा ना कम वो दिखाई जी बहुत बारीक होता है ना, इसलिए। तो बिल्कुल मेरी तरफ से इजाज़त है मेरे भाइयों को। और यकीनन कि अच्छा एक बात याद रखना, चाहे शयातीन हो, जिन्नात हो या फिर आसेब हो, ये आयत जिस जगह पढ़ी जाए, जिस मरीज़ पर पढ़ी जाए, मरीज़ पे पढ़ के दम किया जाए, उस अच्छा एक आम शख्स भी कि जिसने ये काम ना सीखा हो, अमलियात ना जानता हो, अगर किसी के साथ ऐसा मसला आ जाए, कोई शख्स कुरान देख कर आयत ये याद भी ना हो, तो कुरान के अंदर सूरह आल इमरान खोलें और 154 ये आयत निकालें और ये आयत उस मरीज़ के सामने पढ़ना शुरू कर दें। 100% उसके जिस्म से वो चीज़ निकल जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। ये इसकी बरकत है। मतलब आपने कोई चिल्ला नहीं किया, आपने कोई ज़कात अदा नहीं की, आपने कुछ नहीं करा, आपने सिर्फ कुरान उठाया, सूरह आल इमरान निकाला, 154 आयत देखी, सुबहान अल्लाह वाले आपने आयत पढ़ के पूरी उस पर दम कर दिया, मरीज़ ठीक हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम, कुछ सवाल है भैया? हाँ, ये जी जी अफ़ान और फ़ाइज़ा और नूर जी फातिमा और अब्दुर्रहमान ये इजाज़त तलब कर रहे हैं। बिल्कुल मेरी तरफ से इजाज़त है, जिन लोगों ने कमेंट्स के अंदर इजाज़त तलब की है। और कुछ लोग जो है वो दुआ के लिए अर्ज़ कर रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला। अच्छा हाँ, हम ठीक है, वो भी इंशाल्लाह अपना अमल भी करते हैं, जो हम 11 मरतबा पढ़ते हैं, आप लोगों को तो मालूम है, मेरे साथ शामिल हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। हेलो जी, मैं बांग्लादेश से बोल रही हूँ। बांग्लादेश से बोल रही हैं? जी मेरी बहन बोलिए आप। जी जी डॉक्टर साहब, मेरा एक बीमारी है, मेरे फोरहेड की लेफ्ट साइड में बर्ड्स की बीमारी है। तो आप कोई मुझे ऐसा अमल दीजिए जो मैं कर सकती हूँ। मेरा यही इलाज जो मेरे हो जाए। ठीक है मेरी बहन, असर और मगरिब के दरमियान यही आयत आप इसको याद कर लें, 40 मरतबा रोज़ाना पढ़ के दम करके इसका पानी पिएं और उसका पानी अपने चेहरे और अपने बालों, अपने जिस्म पे लगाएं। मतलब ऐसे नहीं करना कि जो पानी पूरा बह जाए, आपने ऐसा करना है कि स्किन पे जैसे जज़ हो जाए, जैसे आप कोई क्रीम लगाती हैं, कोई पाउडर लगाती हैं, इस तरीके से इसका पानी अपने जिस्म पे लगाएं। इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आप अपनी तबीयत और कैफियत मुझे बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब मैं हिंदुस्तान से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद ओसाफ है। मैंने 2 बार भी कॉल कर चुका हूँ मैं आपको, पर बात पूरी नहीं होती है, क्योंकि इमाम हुसैन में मैं शामिल था। काले एहराम के साथ 360 बार में पढ़ता रहा। काला माश वगैरह सब हमारे पास है, उसको इस्तेमाल करने का तरीका। दूसरी बात तो ये, और दूसरी बात ये कि मेरे नाक से नीचे तकलीफ रहती है। 33 साल उम्र हो चुकी है, शादी का मसला है, तो नाक से नीचे तकलीफ इतनी है कि वो खून की का मसला बहुत तेज बना हुआ है। तो किसी तरह कोई खिलाई हुई चीजें ये खत्म हो जाए और ये जादू का मसला जो भी है ना ये कट जाए। आपका नाम क्या है? और अमल मलाइका मुकर्रबीन की मुझे इजाजत दे दीजिए घर को। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम है मोहम्मद ओसाफ। मोहम्मद और माँ का नाम गोसिया बेगम। मोहम्मद ओसाफ और माँ का नाम है गोसिया बेगम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मेरी तरफ से आपको अमल जो मलाइका मुकर्रबीन की चौकी का अमल है, मेरी तरफ से उसकी आपको इजाज़त है। जी कुछ कहना चाहेंगे आप? बता रहे हैं कुछ कमेंट्स हैं। ये कुछ अहबाब हैं जो कि इस अमल की जो है वो चाह रहे हैं कि इस अमल को पढ़ने का तरीका बयान कर दें। इब्न गुल हो गए और नफीस शाह। देखें, जो एक दफ़ा फिर तरीक़ेकार समझ लें, अगर कोई शख्स इसका अमल करना चाहता है तो फिर वो उसी तरीके से करे जैसे मैंने बताया है। 40 दिन में 360 मरतबा करके जलाली और जमाली के साथ करेगा, अमल है इसका। अगर आप बरकत के लिए पढ़ना चाहते हैं, अपने मसाइल के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो कम से कम 11 मरतबा ज़रूर इस अमल को 11 मरतबा रोज़ाना 40 दिन पढ़ लें। 40 दिन पूरे नहीं होंगे और ये इंशाअल्लाह ताला ज़रूर है कि आपका मसला हल हो जाएगा। आप किसी मसले के लिए भी यही आयत गौस बड़ी ख़ास निस्बत है हमारे ख़ानदान से आयत की।
کو 11 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ 11 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فلحال بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ الحمدللہ۔ سر، حضرت ایک مسئلہ ہے، میری سسٹر کی شادی کا نا، کافی ٹائم ہو گیا، ان کی ایج زیادہ ہوتی ہے، 27 تک چلی گئی ایج۔ آپ کی آواز مجھے کلیئر نہیں آ رہی ہے۔ ہیلو جی جی اب بولیے۔ سر، میری سسٹر کا شادی کا ایشو ہے، سسٹر کی شادی کا ایشو ان ہے، کی سسٹر کا نام بتائیں۔ ایج آمنہ گوری، آمنہ، آمنہ کی والدہ کا نام حنیفہ۔ حنیفہ، اچھا ٹھیک ہے۔ آپ میرے ساتھ اچھا، نئے جوائن ہوئے ہیں یا آپ کنٹینیو میرے ساتھ چل رہے ہیں سفر میں؟ نہیں، سفر میں تو نہیں، میں مطلب کہ میاں حضور کی ویڈیوز کافی سالوں سے دیکھ رہا ہوں، اس سے الحمدللہ کافی برکت حاصل ہوئی۔ تو الحمدللہ مطلب کہ تھوڑا سا اگر میں عرض کروں تو ان کی ویڈیو سے شاید یہ تھا کہ ایک تلاش مرشد کی جو طلب پیدا ہوئی، مطلب کہ بہت سی چیزیں شروع سے سیکھنے کو ملی، تو اللہ ان تعالیٰ کا ایک وظیفہ مجھے ملا ویڈیو سے ٹھیک ہے۔ کہ تلاش مرشد کے لیے حضرت نے ایک وظیفہ بتایا تھا، تو وہ میں نے عمل کیا، اس سے بھی کافی مجھے فیض ملا۔ لاہور میں مجھے وہ عمل آپ کو اشارہ کس سے نے یہ بتایا تھا؟ اشارہ ہوا، میاں حضور کی ایک ویڈیو سے میں نے دیکھا اچھا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان- ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا تو اب اس کا طریقہ کار سمجھ لیں اپنی بہن کے رشتے کے لیے۔ میں آیت جو غوث ہے اسی سے میں طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں اپنی بہن کو، اور جو میری ٹھیک ہے بہنیں جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں اور جی، جن کے رشتے نہیں آتے، جن کے رشتے میں رکاوٹ ہوتی ہے، یہ آیت بہترین ہے اس کام کے لیے۔ آپ نے کرنا یہ، ایک عرض کرنے کی۔ ٹھیک ہے اب سمجھ لیں، اب آیت سمجھ لیں، طریقہ کار سمجھ لیں۔ آپ نے کرنا یہ کہ ایک سفید دوپٹہ لے لینا ہے، ٹھیک ہے، سفید دوپٹہ لے لیں اور برش لے لیں۔ آپ نے اسی آیت کو چاند کی 14 تاریخ کو، جب چاند اپنے پورے عروج پر ہو، ٹھیک ہے، چاند کی 14 تاریخ کو صرف ایک ہی دن کا یہ عمل ہوگا، آپ نے اسی آیت کو 40 مرتبہ پڑھ کے دوپٹے پہ دم کرنا ہے اور اس برش پہ دم کرنا ہے بس۔ اس کے بعد میری بہنیں وہ دوپٹہ پہن کے نماز ادا کریں گی اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ کم از کم اس آیت کو پڑھیں گی، اور جو برش ہوگا اسی برش سے وہ اپنے بال بنائیں گی، اور وہ برش کوئی دوسرا استعمال نہ کرے، وہ صرف میری وہی بہن استعمال کرے جو اپنے رشتے کے لیے کرنا چاہتی ہے۔ 21 دن کا یہ عمل ہوگا، 21 دن نماز اس طریقے سے پڑھیں گی اور برش وہی استعمال کریں گی، تو 21 دن کے اندر اندر انشاءاللہ تعالیٰ ان کے گھر پہ فتح کی دستک ہوگی انشاءاللہ۔ بے شک۔ آپ دیکھیے گا اس کی برکت انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور مجھے ابھی ایک صاحب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ خوشی پتہ ہے کب ہوتی ہے؟ سبحان اللہ۔ جب کوئی میرے پٹھان بھائی جب فون کرتے ہیں نا تو وہ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر سیب، ڈاکٹر سے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ڈاکٹر سیب کیا ہے؟ کہتا ہے ہمارا جو ایکسٹینٹ جو ہمارا لہجہ ہے نا اس جی میں ہم ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر سیب بولتے ہیں۔ ڈاکٹر سے تو بولتے میں نے کہا تم سیب بولنا، سیب نہیں بول دینا۔ تو اللہ اچھا حافظ۔ لگتا ہے مجھے، اچھا لگتا ہے مجھے، خوشی ہوتی ہے۔ جی اچھا ہاں آ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم فلسطینی اور جو ہمارے عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان بھائی موجود ہیں ان کی غیبی مدد کے لیے ہم جو عمل کرتے ہیں، تو اب میرے ساتھ وہ 11 مرتبہ عمل پڑھیے گا بھائی، وہ عمل اسکرین پر لگا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جو لوگ نہیں ہیں۔ تو باقی آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ ہمیں کامنٹس کر دیں، اس میں واٹس ایپ میسیج کر دیجیے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں سے بات کر لوں گا۔ اب ہم عمل کی جانب پڑھتے ہیں۔ تو مفتی صاحب ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ایک سبحان غیبی اللہ، مدد کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ جس میں میرے ساتھ کافی لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، تو ہم سبحان اللہ، ہماری سلسلے کا عمل المحیط و عالم رب شہید و حسیب و فالق خلاق و خالق الباری مصور، یہ سبحان اللہ، عمل ہے۔ تو ہم اس عمل کو 11 مرتبہ اس میں پڑھتے ہیں، سبحان تو اللہ، ابھی میرے ساتھ اس میں شامل ہو جائیں، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور ختم ہونے کے بعد 111 مرتبہ آپ پڑھ کے پھر دعا کیجیے گا، پھر ہم بھی دعا کریں گے یہاں پہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اور پھر اس کے بعد کچھ پیغام آپ کو دیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو اختتام کریں گے۔ تو چلیے میرے ساتھ شامل ہو جائیے اس عمل میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المحیط عالم رب خالق الباری المصور عالم رب المحیط
یا شیخ عبد القادر جیلانی یا شہید شیخ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد نبی. چلیں مال کی برکت سے دعا کر لیں. دعا ہاں مائک یہ صحیح رہے گا جو آپ کو جس میں آسان ہے آواز. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بحق ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشى طائفة من طائفة قد اہمتهم بحق اللہم یا حل المشکلات اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا دافع البلیات بحق الہی بنی فاطمہ یا مالک مولا یا رحمن الرحیم یا غفور کریم. ہم تمام کا حاضر ہونا، قرآن و حدیث کی گفتگو کرنا اور دین متین کی ترویج و اشاعت کے سلسلے میں بالخصوص صاحبزادہ ڈاکٹر عبدالواجد طارقی شاذلی کا مالک مولا اپنی کاوشوں سے ملک پاکستان بالخصوص اور پورے تمام عالم اسلام کو فیوز و برکات کا سلسلہ مالک مولا پھیلانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. یا مالک مولا حضرت کی ان کاوشوں کا صدقہ جاریہ ان کو اور ان کی پوری نسل کو اور بالخصوص میاں حضور کی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. یا مالک رب مولا یا العالمین. رحمن الرحیم یا غفور کریم، ان کے صدقے جتنے احباب ان سے منسلک ہیں، چاہے مریدین ہو، متعلقین ہو، متوسلین ہو، متعاونین ہو، تمام کو اس کی برکتوں کا ثمر عطا فرما. آمین. مالک مولا تمام کی پریشانیاں دور فرما. یا مالک مولا ہم تمام کو مخلوق کی محتاجگی سے محفوظ فرما. آمین. ہر قسم کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما. اچانک ہونے والے حادثات، آفات و بلیات سے حفاظت فرما. مالک مولا بالخصوص ان تمام کے صدقہ وسیلہ جمیلہ سے اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقہ وسیلہ کرم سے مالک مولا فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. آمین. برما کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. آمین. کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. آمین. دنیا میں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، چاہے مالک مولا وہ جانی پریشانی ہو، مالی پریشانی ہو، جس حوالے سے پریشان ہے مولا تمام کی غیب سے مدد فرما. آمین. اور اس آیت کے صدقے، آیت غوث کے صدقے مالک مولا انہیں تسکین قلب حاصل عطا فرما. آمین. یا مالک مولا یا رحمن الرحیم یا غفور کریم، ہم تمام کو دونوں جہاں کی برکتیں، رحمتیں، سکون، اطمینان عطا فرما. بالخصوص میاں حضور کا فیض ہم سب پر اور پورے عالم اسلام پر جاری فرما. آمین. میاں حضور کے علم میں، عمل میں، عمر میں، دولت میں، کاروبار میں، عزت و آبرو، حسن اخلاق میں، مالک مولا قوت حافظہ، قوت سماعت و بصارت میں دین دگنی رات چگنی ترقی، برکت اور کثرت کا معاملہ فرما. آمین. مالک مولا میاں حضور کی آل پر رحمت و برکتوں کا نزول فرما. آپ کے تمام مریدین پر اور تمام سلاسل کے تمام اکابرین پر رحم و کرم فضل کا معاملہ فرما. آمین. یا مالک مولا ہمیں ایمان والی زندگی، ایمان والی موت عطا فرما. آمین. صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما. جو لوگ اس ٹرانسمیشن کے مالک کو مولا حصہ ہیں، چاہے وہ آن ریکارڈ ہوں، آف ریکارڈ ہوں، مالک کو مولا، اور جو احباب اس ٹرانسمیشن کو سنتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور مالک کو مولا اس میں شامل ہوتے ہیں، ان تمام کو برکتوں اور رحمتوں سے حصہ عطا فرما. آمین. تمام کی تمام دلی حاجات کو پورا فرما. سبحان اللہ باہر غم یار تو ہی، سبحان اللہ باہر کشائے شکار، سبحان اللہ بحرمت کن فیا کن، سبحان اللہ مراد من. یا شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. باری تعالیٰ جو پریشان حال ہیں، جو بیمار ہیں، باری تعالیٰ انہیں اچھی صحت عطا. جس شخص نے جس دعا کے لیے کہا ہے باری تعالیٰ اس کے نیک تمناؤں کو، نیک خواہشات کو. یا الہ العالمین میرے ساتھ چلنے والوں کو، جو لوگ اس دعا میں شامل ہیں، انہیں حاسدین کی حسد سے محفوظ، ان کے نظر بد سے محفوظ فرما، شیاطین کے شر سے محفوظ فرما، جناتوں کے شر سے محفوظ فرما، جادو کے شر سے محفوظ فرما، آمین. وباؤں سے محفوظ فرما، بلاؤں سے محفوظ فرما، ناگہانی آفتوں سے محفوظ فرما. باری تعالیٰ اپنے رحم و کرم فرما، اپنا رحم و کرم.
یا الہ العالمین ہم چند لوگوں کو ان چند لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہوا، جن سے تو راضی ہوا، جن سے تو راضی ہوا۔ یا الہ العالمین ہم سب پر اپنا کرم فرما۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ صلی اللہ تعالی محمد۔ ٹرانسمیشن ختم کرنے سے پہلے آپ کچھ پیغام دینا چاہیں گے، کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں تمام امت مسلمہ سے یہ عرض کروں گا کہ مومن کے لیے سب سے بہترین ہتھیار دعا ہے، اور اس وقت بالخصوص ان مسلمانوں کو جو ظلم کا شکار ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپنے ہر نماز میں، ہر دعا میں ان کو شامل حال کریں۔ اور یہ جو حالت ہم پر ہیں، مجھے ایک حدیث حضرت یاد آتی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کفار مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مسلمان تھوڑے ہوں گے، مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، مسلمانوں کی تعداد تو بہت ہوگی، یہاں تک کہ الفاظ ہیں کہ جیسے سمندر میں جھاگ، سمندر میں جھاگ کتنا ہوتا ہے لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ایک لہر آتا ہے سب کو برباد کر دیتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے اس طرح سے مثال بیان فرمائی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہوگی کہ مسلمان پر کفار اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گے؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، ایک الفاظ ہے کہ وہ کراہیت الجہاد، کہ حضور نے فرمایا دنیا کی محبت غلبہ آ جائے گی اور موت کو ناپسند کریں گے، جہاد کو ناپسند کریں گے، مرنا نہیں چاہیں گے، اور دنیا صبح شام دنیا کریں گے۔ آج میں اور آپ ہم سب کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آئے کہ ہم اس مرض میں، اس وہن میں مبتلا تو نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جن کو اللہ نے بادشاہت عطا کی ہے، اللہ تو فرما رہا ہے بھیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے کر آئے، نیک اعمال کرتے ہیں، ہم ان کو زمین کی بادشاہت عطا کریں گے۔ آج ہم زمین کے فقیر بنے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا تعلق اللہ اور اس کے محبوبوں سے توڑ دیا ہے۔ ہم نے اگر جوڑ کے بھی رکھا ہے تو اس میں اخلاص نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان محبوبوں سے، ان پاک بارگاہوں سے اپنی نسبت کو مخلصانہ جوڑیں، اور جب ہم مخلصانہ جوڑیں گے تو وہ خود فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، کہ اگر یہ بستی والے ایمان لے آئیں اور متقی ہو جائیں، اللہ فرماتا ہے ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول۔ تو اللہ ہم پر رحم فرمائے، کل امت مسلمہ پر رحم فرمائے، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پر اللہ رحم فرمائے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں۔ اور ہمیں تمام مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے، جتنے بھی لوگ میری ویڈیو سنتے ہیں، ویڈیو مختلف جگہوں پہ شیئرز کرتے ہیں، جتنے بھی گروپوں میں شیئر کرتے ہیں، ان سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ کم سے کم اپنے مسلمان بھائیوں کی جو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، جو کفاروں کے درمیان رہتے ہوں، چاہے وہ یو ایس ہو، چاہے وہ یو کے ہو، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ افریقہ ہو، چاہے وہ ساتوں بر اعظم ہوں، کم از کم اپنے بھائیوں کے لیے تین مرتبہ یہی آیت فتح، یہی آیت غوث، یہی آیت سکینہ 3 بار پڑھ کے کم از کم دعا کے لیے ضرور ہاتھ اٹھائیں۔ نہ جانے کون سا دعا کا ہاتھ اٹھے اور وہ دعا قبول ہو۔ بے شک۔ تو میرے ساتھ آپ لوگ اپنے لیے بھی دعا کریں، اور ہمارے لیے بھی دعا کریں، اور ہمارے مرشد کے لیے بھی دعا کریں، اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کریں۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا کہ جس دعا میں سب سے پہلے ماں باپ کے لیے مانگا جائے۔ بے شک، بالکل بالکل، اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ ایک وہ دعا کہ جو اپنے ماں باپ کے لیے مانگا جائے، اللہ اس کو رد نہیں کرتا، اور ایک وہ دعا جس میں درود پڑھا جائے، اللہ اس کو رد نہیں کرتا، اس کو قبول کرتا ہے، اس کو صلہ کسی نہ کسی صورت میں ضرور دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ ہمارے شہر حق سے بھی قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کسی چیز کا انتظار رہتا ہے نا، تو وہ کسی گناہ گار کی توبہ کا رہتا ہے، کہ کب گناہ گار شخص یہ کہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تھام لیتا ہے۔ بے شک، وہ بڑا غفور الرحیم ہے،
وہ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اور جو سلسلے کی تعلیمات کو ہم آگے پھیلا رہے ہیں، میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں، بے شک آپ اپنے حصے کا کام کریں۔ میں نے کام کرا، میں نے سلسلے کے پیغام کو آپ تک پہنچا دیا، اور پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیں، شیئر کریں۔ جو بھی آپ کے گروپس ہیں، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، جتنے بھی آپ کے پاس ریسورسز ہیں، جتنے بھی آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ کا کام صرف ایک بٹن دبانا ہے، باقی جتنے لوگ جڑتے جائیں گے اس کا ثواب آپ کو ملتا چلا جائے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ تو باقی ٹائم ہمارے ٹرانسمیشن کا اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، تو اپنے مسائل حل کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہو، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنے کال سینٹر کی جو نا ٹائمنگ آپ کو بتائیں گے کہ جیسے ابھی تو ایسا ہے نا کہ کوئی ٹائمنگ نہیں ہے مصروفیت کی وجہ سے۔ اب ظاہر سی بات ہے لوگوں کو بھی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری ڈاکٹر صاحب سے بات نہیں ہوتی، ہماری عبداللہ سے بات نہیں ہوتی، ہماری جبران سے بات نہیں ہوتی، ہماری ڈاکٹر صاحب شاہد اسلام سینٹر میں بات نہیں ہوتی، پتہ نہیں کس سے بات ہو رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں کون لوگ ہمارے ڈاکٹر صاحب کا نام لے کے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنا ایک وقت بنائیں گے اور پھر وہ وقت کی اناؤنسمنٹ کریں گے، اس وقت کے اندر آپ صرف اسے ہمارے کال سینٹر میں کال کر سکتے ہیں، اس کے ذمہ دار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم۔